अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप देख रही हैं, पहले हिस्से में आपने देखा होगा बदरूहों का मस्कन। तो ये कहानी हमने स्टार्ट की थी, तो इसका आज दूसरा हिस्सा है। तो डोली जैसे पूछ रही थी कि ये कैथी कौन है, तो वो जैकब से पूछने के लिए कह रही थी पिछली किस्त में। तो अब हम दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ रहना और लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नाश्ते के बाद जैकब से मुलाकात हुई तो सब ने उससे पूछा कि गिरजाघर को अनदेखी बलाओं से निजात दिलाने के लिए इसने क्या सोचा है, और फिर रात के वाक़े के तफसीलात भी बताई। आखिर में डोली ने पूछा कि कैथी कौन थी और इसका मुझसे क्या ताल्लुक है। वो नादीदा कुव्वत मुझे कैथी क्यों कह रही थी। जैकब बड़े सुकून से तमाम बातें सुनता रहा और फिर उसने उनको बताया कि जिस जगह ये गिरजाघर तामीर किया गया है वहाँ दरअसल कुर्बान गाह थी। पंचायत या बड़े सरदार मुजरिमों को इसी जगह सज़ा दिया करते थे। एक बार एक लड़की कैथरान को, जिसे लोग प्यार से कैथी कहते थे, जिनसी जुर्म में गिरफ्तार कर ली गई और उसके लिए पंचायत ने मौत की सज़ा तजवीज़ की। दरअसल बस्ती का सरदार कैथरीन को अपनाना चाहता था, लेकिन वो नौजवान जोसेफ को चाहती थी। जब ग्राहम को अपने नापाक अज़ाम में कामयाबी ना हुई तो उसने पंचायत से मिलकर उस पर खिलौना इल्ज़ाम लगा दिया। उस वक्त उस जुर्म की सज़ा मौत होती थी, चुनाचा कैथी को मौत की सज़ा दे दी गई थी। अगरचा उसने इस जुर्म से इनकार कर दिया था और जिस शख्स यानी जोसेफ के साथ इल्ज़ाम लगाया था उसने भी बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाई, लेकिन पंचायत फैसला कर चुकी थी। इस मौका पर आप सातों अफराद के बुजुर्गों ने इस फैसले की मुखालफत भी की, लेकिन उनकी कोई परवाह न की गई और मुकर्ररा दिन कैथी की गर्दन उड़ा दी गई। जैसे ही उसकी गर्दन कटी वो ज़मीन पर गिरने के बजाय फ़ज़ा में बुलंद हो गई और देखते देखते ही सबकी नज़रों से ओझल हो गई। फिर जब लोगों ने कुर्बान गाह की तरफ देखा तो उसका जिस्म भी गायब हो चुका था। उस सूरत हाल ने सबको खौफज़दा कर दिया था। इस मौका पर इस शख्स यानी जोसेफ ने, जिस पर उस खातून का इल्ज़ाम लगाया था, कहा कि न सिर्फ उस खातून की रूह बल्कि वो खुद भी बस्ती वालों को चैन नहीं लेने देगा। उसी रात के बाद जोसेफ भी गायब हो गया। उस दिन के बाद सारी बस्ती शाम होते ही सुनसान हो जाती। हर शख्स अपने घर में दबदबाती ये कैफियत 1 साल तक रही। उस दौरान कोई कुर्बानी न दी गई और ना ही किसी को सज़ा मिल सकी। अलबत्ता जो कोई इस तरह आता उसे 2 साइड डराते और खौफज़दा होकर वहाँ से भाग जाता। जैकब कह रहा था और सब लोग मदहोश होकर देख रहे थे। फिर क्या हुआ? डोली बोल उठी। पंचायत ने फैसला किया कि इस जगह को गिरजाघर बनाया जाए ताकि मुक़द्दस मरियम और रूह अल मुक़द्दस के सदके इनकी बलाएं टल सके, लेकिन किस्मत इन पर हंस रही थी। बुनियादी खोदी गई जो नहीं, दीवारें खड़ी करने का मरहला आया, बुनियादें उखड़ना शुरू हो गई। फिर हर कोने में स्लेब डालकर बुनियादी दोबारा भरी गई, दीवारें बन गई। छत डालने का मरहला आया तो वही सिलसिला शुरू हो गया। कभी एक कोने से ईंट उड़ती हुई आती और किसी को घायल कर जाती, कभी किसी दीवार पर मीनार नीचे गिर जाता। ये सिलसिला भी काफ़ी दिन तक जारी रहा। एक दिन सब ने मशवरा करके मुक़द्दस मरियम का मुजस्समा सब्ज़ा के करीब खड़ा
کر دیا اور اس طرح چھت مکمل ہو سکی اور گرجا کی تعمیر اختتام کو پہنچی۔ ادھر گراہم مر گیا۔ اس کی موت کا منظر بھی نہایت ہولناک تھا۔ مرنے کے بعد اس کی شکل بالکل ویمپائر جیسی ہو گئی۔ جب تمام لوگ اس کی آخری رسم کرنے کے لیے اس کی لاش اٹھانے لگے تو اس کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ گرجا گھر کے اندر تو ہمیشہ سکون رہتا، بستی میں بھی کوئی پریشان کن صورت نہ تھی، لیکن گرجا کے اس دیوار کی طرف جہاں قربان گاہ ہوا کرتی تھی، جو وہاں جاتا واپس نہ آتے تھے۔ پھر آج سے 50 سال قبل بستی میں زلزلہ آیا اور بدگاہ والی دیوار میں شگاف پڑ گئے، جیسے پرتوں کر دیا گیا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا۔ بدروحیں شگاف کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ پھر اس دن جب قادر وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عقبی نشست پر بیٹھی ہوئی میری کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ میری اس جگہ بیٹھی تھی جہاں دیوار میں شگاف پڑا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بیان کرنے سے دکھوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن گرجا گھر بدروحوں کا قبضہ ہے، اور جو بھی اس کے اندر داخل ہونے کی جرات کرتا، واپسی اس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ بستی اجڑ گئی، سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن قادر ان کی ہمشیرہ اور میں نے یہاں سے جانا گوارا نہ کیا۔ قادر اور بدر دونوں ایک دن گرجا میں داخل ہوئے اور پھر واپس نہ آ سکے۔ 2 روز بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پہاڑی کے دامن میں پڑی مل گئی۔ یہ کہہ کر جیکب پھر چپ ہو گیا۔ لیکن ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ جوزف بولا۔ کیا ہماری قربانی دے کر تو گرجا واپس نہیں لینا چاہتے؟ چارلس نے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، جیکب بولا۔ البتہ اس سے ملتا جلتا ایک نسخہ ہے جسے آزمایا جائے گا۔ اپنی طویل ریاضت کے دوران مجھے بتایا گیا اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بستی کے باشندوں کے ساتھ ورثاء کا خون گرجا کی دیواروں اور اس کے اندر چھڑکا جائے تو بدروحیں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ یہ سنتے ہی ڈولی اور ڈورتھی کی چیخیں نکل گئی۔ تو ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ گرجا واپس نہیں ملتا تو نہ ملے، ہماری بلا سے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری پوری بات تو سن لیں، کسی کی قربانی نہیں دینی۔ میں نے اپنے علم سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ صرف آپ ہی 7 افراد ایسے ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنے میں کام آ سکتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سب سے تھوڑا تھوڑا خون حاصل کیا جائے، جو اتنا ہو کہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس لیے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آج رات کر لیا جائے گا۔ دن کا باقی حصہ سب نے ایک ساتھ گزارا، رات کو کھانا بھی اکٹھے کھایا، اور رات کا دوسرا پہر گزرنے کے بعد جیکب بھی ان میں شامل ہو گیا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب ان 7 افراد کا خون اکٹھا کرنا تھا۔ جو نہیں خون حاصل کرنے کی کارروائی شروع ہوئی، کمرے کے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دی گئی، پردے کھینچ دیے گئے، ہر کھڑکی اور دروازے کے آگے سلیب لگا دی گئی۔ کمرے کے وسط میں میز پر رکھی گئی تھی جس پر اس دور کے مطابق خون نکالنے والے تمام اوزار پڑے تھے۔ جوزف نے خون حاصل کیا گیا، اگرچہ اسے خاصی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر جیکب نے اسے ایسا مشروب دیا جس سے اس کی نقاہت ختم ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے 6 افراد جھک گئے تھے۔ اب ڈولی کی باری تھی، جو نہیں اسے میز پر لٹایا گیا۔ کمرہ گہری تاریکی میں ڈوب گیا، ڈراؤنی آوازیں ابھرنے لگیں، کمرہ ہلنے لگا، لیکن جیکب نے فوراً ڈولی کے
گرد حصار کھینچ دیا، جس سے آوازیں آنی بند ہو گئی اور ہر چیز معمول کے مطابق ہو گئی اور ڈولی سے خون بھی حاصل کر لیا گیا۔ جب ڈولی کی قوت بحال ہوئی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اگر جیکب بر وقت عمل نہ کرتا تو وہی نادیدہ قوت آج اسے ہلاک کر چکی ہوتی، کیونکہ اس کے ہاتھ اس کے گلے تک تو پہنچ ہی چکے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئی ہے کہ خیر جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، البتہ تمہیں میری باہوں میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ دوسرے دن جیکب سب کو ساتھ لے کر گرجا کے بڑے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے اس جگہ سے خون کے چھینٹے دیواروں پر پھینکنے شروع کیے اور گرجا کی عمارت کا پورا چکر مکمل کرنے پر وہ پھر بڑے دروازے تک آ گیا اور دروازے سے تھوڑی دور ہٹ کر اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر جیکب نے پھر کوئی عمل پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دونوں پیٹ مکمل طور پر کھل گئے اور کوئی دھواں نما چیز باہر نکلنا شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بین کی بھیانک آوازیں ابھری، جیسے کوئی کسی کی موت پر ماتم کر رہا ہو۔ یہ منظر بھی چند لمحے تک برقرار رہا، پھر دھواں ختم ہوتے ہی بڑی بھیانک آواز آئی، ہم گراہم اور ہمارے ساتھی جا رہے ہیں، لیکن جب تک یہ گرجا اپنی جگہ پر برقرار ہے ہم بھی اس وقت تک موجود رہیں گے اور کسی وقت بھی دوبارہ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ سب کافی دیر تک باہر ہی کھڑے رہے، پھر جیکب نے سب سے پہلے بڑے دروازے کے اندر قدم رکھا، دہلیز پر خون کے چھینٹے دیے، جس کے بعد باقی افراد بھی اندر چلے گئے۔ جیکب نے پورے ہال میں خون کے چھینٹے دیے، سب نے مل کر صفائی کی اور دعائیں مانگنے کے بعد واپس آ گئے۔ رات سونے سے پہلے جیکب ان کے درمیان پھر موجود تھا۔ اس نے ان کو بتایا کہ جب تک گرجا گھر اپنی موجودہ صورت میں موجود ہے خطرات باقی رہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے گرا دیا جائے اور عبادت کے لیے نئی جگہ تلاش کی جائے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور دوسرے دن پوری عمارت کو جلا دیا گیا، اس کی بنیادیں کھود کر بہت بڑا گڑھا تیار کیا گیا اور ایک بار پھر بہت بڑا لاؤ جلایا گیا تاکہ شیطانی قوتوں کے رہے سہے اثرات بھی ختم ہو جائیں۔ جب آگ بھڑکی تو سب نے بھیانک آوازیں سنی اور گراہم کا وہ اقرار بھی کہ کیتھی نے چونکا اس کی شیطانی خواہشات کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی سزا تجویز کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کیتھی آمادہ ہو جائے، مگر وہ نیک اور پاکیزہ لڑکی تھی، بالکل نہ گھبرائی اور اس نے موت قبول کر لی۔ ڈولی کیتھی کا دوسرا وجود ہے۔ اس رات اگر جوزف نہ آتا تو وہ ڈولی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اتنا کہہ کے بد روح کی گراہنے کی آوازیں آئیں جو آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ جیکب جوزف اور اس کے ساتھیوں کی مدد اور تعاون سے مل کے کونے کونے سے نئے گرجا گھر کی تعمیر کے لیے عطیات موصول ہوئی۔ چند ماہ کے دن رات کی کوشش سے ایک نئی عبادت گاہ بڑی شان و شوکت سے تیار ہو گئی اور گرجا گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ گرین ویل میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ دور نزدیک کے لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ پہلے مارکیٹیں بنی، پھر کوٹھیاں، بنگلے، بینک، سکول وغیرہ سب مکمل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گرین ویل نے ایک بہت بڑے شہر کی شکل اختیار کر لی۔
جیکب کو گرین ویل کا نہ صرف میئر بنا دیا گیا بلکہ قادر جیکب کا القاب بھی مل گیا۔ جوزف چارلس کو ان کی بے مثال جرات پر گرین ویل میں جاگیریں عطا کی گئی۔ پھر گرین ویل میں حالات معمول پر آتے ہی سب سے پہلے شادی جو گرجا گھر میں ہوئی وہ جوزف اور ڈولی کی تھی۔ ڈولی دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو اسی طرح وہاں سب خوشی خوشی رہنے لگے، تو وہ شہر بن گیا، آباد ہو گیا۔ تو اسی طرح اس کہانی کا دی اینڈ ہوا۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی دیکھتے رہیں، وزٹ بھی کر لیا کریں ہمارے چینل پر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔